Assalamu alaikum everyone. I'm Lubna Shaheen, trainee Wali, a proud student of Rehan AI Teachers Institute. I'm a part of Rehan's school training team and love to learn from amazing personalities and share their experiences with all of you. Today, I am super excited to host a live interview with a truly inspiring guest. Please welcome Mr. Muhammad Arif Azad, widely known as Arif Entrepreneurship Wale. He's certified life skill trainer, Hafiz Quran, mashallah, and a passionate school educator. So let's move towards him and greet him well. Assalamu alaikum. कैसे हैं आप आरिफ? वालेकुम सलाम अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आपको मुझे इनवाइट करने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका हमें टाइम देने के लिए, क्योंकि डेफिनेटली जो एजुकेटर्स होते हैं और किसी न किसी इदारे से मुंसलिक होते हैं, उनके लिए टाइम निकालना भी बहुत मुश्किल होता है। तो सबसे पहले हमारे देखने वालों को अपने बारे में बताएं, अपना इंट्रोडक्शन दें ताकि वो जान सकें कि आप कहाँ से हैं, कौन हैं, क्या करते हैं। जी बहुत शुक्रिया। मैं रावलपिंडी से हूँ। बेसिकली जहलम से के गाँव से मेरी पैदाइश है। फिर हम बचपन ही से यहाँ शिफ्ट हो गए थे और इस्लामाबाद के I-10 के करीब जो पिंडी का एरिया है वहाँ मेरी परवरिश हुई है। वहीं से मैंने मेरी स्कूलिंग थी एक प्राइवेट स्कूल की, फिर FG स्कूल इस्लामाबाद I-10 से मैंने मैट्रिक किया। FSC भी की मैंने H8 कॉलेज से, और BSc जो है मैंने डबल मैथ फिज़िक्स के साथ असरमाल कॉलेज, फिर MSc प्रेसिडेंट यूनिवर्सिटी। अभी रिसेंटली मैंने MS किया है एयर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से 24 में, और मैंने इस B.Ed भी कर रखा है। फिर मेरी अलॉट ऑफ सर्टिफिकेशंस हैं, और 2018 से ऑनवर्ड मैं एक एंथुसियास्टिक लर्नर हूँ। मैं बहुत चीज़ें सीखता हूँ, सिखा रहा हूँ, और अभी मैं एक इंटरनेशनल टोस्ट मास्टर्स क्लब उसका मेंबर भी हूँ, और आपको भी इनवाइट करता हूँ। कल हमारी मीटिंग है, हर फ्राइडे को हमारी 5:30 से 7:30 बजे तक होती है। ये अमेरिकन 100 ईयर्स पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पे पब्लिक स्पीकिंग स्किल, लीडरशिप स्किल्स और कम्युनिकेशन की डिफरेंट स्किल जो है ना, जो 80% आपका पार्ट है सॉफ्ट स्किल्स के अंदर, वो वहाँ पे सिखाई जाती हैं। तो उसका भी पार्ट हूँ मैं। वहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट एजुकेशन काम कर रहा हूँ। तो जो हमारे मेंबर हैं उनके जो पाथवेज हैं, करिकुलम को फॉलो अप करना, ये मेरी ड्यूटी है। और साथ जो है ना वो पब्लिक स्पीकिंग और डिफरेंट रोल्स हम वहाँ प्ले करते हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा, माशाल्लाह, मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैं एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल इंसान के साथ यहाँ पे बैठी हुई हूँ। तो आपने मुझे जिस चीज़ के लिए इनवाइट किया है, जिस क्लब का आप जिक्र कर रहे हैं, इसके बारे में बताएं थोड़ा और, ताकि हमारे देखने वालों को भी पता चल सके, और अगर वो भी हमारे साथ अटैच होना चाहें तो कमेंट्स में अपना कांटेक्ट दे के वो हमारे साथ अटैच हो सकें। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप चूँकि बिल्कुल रावलपिंडी से हैं और जहाँ पे ये क्लब है उसके काफ़ी करीब है ना, इसलिए अच्छा मैंने अच्छा। आपको इनवाइट किया। तो ये पूरे पाकिस्तान में ये टोटल 50 क्लब्स हैं, और हम्म। मैं उस दिन मैंने कोई स्लाइड बनाई थी। मैं वहाँ पे टोस्ट मास्टर ऑफ द इवनिंग था। तो उसके मोर देन 16,000 क्लब हैं पूरी दुनिया में। और जो ये क्लब क्या करते हैं, इसकी जो है वो बाकायदा हमें फ़ी पे करनी पड़ती है डॉलर्स में। यानी 6 मंथ का, एवरी मंथ $10, $60 पर 6 मंथ होते हैं। और फिर हमें एक उसके उनके डिफरेंट पाथवेज हैं। जिस तरह यहाँ का एक करिकुलम है सर रेहान AI स्कूल का, वहाँ का एक करिकुलम है और बड़ा स्ट्रांग करिकुलम है। उस करिकुलम के अंदर हमने वहाँ पे डिफरेंट स्पीचेस देनी है, बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो प्रोजेक्ट्स हमने तैयार करने होते हैं 2-2 वीक्स, और फिर उनको सबके सामने डिलीवर करना पड़ता है। जो 2 घंटे की मीटिंग होती है उसके 3 सेगमेंट होते हैं। पहले होता है टेबल टॉपिक्स। टेबल टॉपिक्स जो है वो फिल बदी तकरीर होती है कि कोई भी टॉपिक आपको दे दिया जाता है, आपको फ्रंट पे बुला दिया जाए, आपको 1 मिनट बोलना होता है। वो जितने भी मेंबर्स हैं और जितने भी गेस्ट हैं वो उसमें उनको बुलाया जाता है। फिर जो सेकंड सेगमेंट होता है वो प्रीपेड स्पीचेस होती हैं। प्रीपेड स्पीचेस जो है वो कोई 4 से 5 मिनट की होती है, कोई 5 से लेकर 7.5 मिनट तक की होती है। ज़्यादातर जो है ना, मिनिमम टाइम उनका 5 मिनट है, फिर मैक्सिमम टाइम 7.5 मिनट है। तो और इससे कम या इससे ज़्यादा जो बोलेगा वो डिसक्वालीफाई हो जाएगा। फिर वहाँ पे तीसरा जो होता है वो इवैल्यूएशन का पार्ट होता है।
جس نے جو کیا ہوتا ہے اس کو ایویلیویٹ کیا جاتا ہے کہ آپ نے یہاں پہ آپ کے چنک ورڈ زیادہ ہیں، جس طرح کچھ بولتے ہیں سو وغیرہ کرتے ہیں، اینڈ یو نو اس طرح کر کے یہ چنک ورڈ ہے، اس کو کرچ ورڈز کہتے ہیں، یہ زیادہ بتائے جاتے ہیں اور وہ لکھا جاتا ہے کہ آپ نے کتنے دفعہ یہ ریپیٹ کیے ہیں۔ تو جو وہاں پر آتے ہیں بہت فلوئنٹ ہو جاتے ہیں اور ان کے کرچ ورڈ جو ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر ایویلویشن کے اندر آپ کی باڈی لینگویج بتائی جاتی ہے کہ آپ نے کیسا، جو آپ کا آئی کنٹیکٹ ہے، آپ کی باڈی لینگویج ہے، وہ آپ نے کتنا اس کو یوز کیا ہے، کتنا افیکٹو یوز کیا۔ پھر آپ کو نا ایک ریکمنڈیشن اس میں ایویلویشن کے اندر دی جاتی ہے، اور یہ جو کہتے ہیں ہم کہ فیڈ بیک اس کو کہتے ہیں ایویلویشن کو، اور وہاں یہ کہا جاتا ہے کہ فیڈ بیک از فوڈ فار دا چیمپئنس۔ اور وہاں پہ جو بھی تقریر کرنے آتا ہے، اسپیچ ڈلیور کرنے آتا ہے، فرسٹ ٹائم سارے اسٹرک ہو جاتے ہیں، میں خود اسٹرک ہو گیا تھا۔ تو جو بھی اسٹرک ہوتا ہے کبھی بھی نہ تو اس کے اوپر ہنسا جاتا ہے اور نہ اس کو کوئی ٹانٹ کیا جاتا ہے، ہمیشہ اس کو انکریج کیا جاتا ہے۔ اور جو بھی فلوئنٹ اسپیکر وہاں کے جو گریسفل اسپیکرز ہیں، جو پرانے ہیں، وہ جب بھی آتے ہیں وہ لازمی ایویلیویشن جب دے رہے ہوتے ہیں کسی ایسے کو، وہ یہی کہتے ہیں جب میں پہلی دفعہ آیا تھا میری پہلی اسپیچ آپ سے بھی بری تھی، ہمیشہ انکریج کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہے۔ تو ایک ہمارے میرے مینٹور تھے فائز حسن سیال صاحب، جن سے میں نے بہت زیادہ ٹریننگ اٹینڈ کی، تو ان کی بہت ساری بکس بھی ہیں، دا روڈ ٹو سکسیس، چینج یور لینتھ، چینج یور ورڈ، وہ ابھی بھی میں پڑھ رہا ہوں۔ اور وہ ان سے میں نے 1-to-1 کوچنگ لی تھی ایک دفعہ، تو ان سے کہ میں نے ایک ڈائریکشن بنائی ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں، تو انہوں نے وہ ساری چیزیں بتائی ہیں۔ تو انہوں نے مجھے ایک سجیشن یہ دیا تھا کہ آپ نے جو ٹوسٹ ماسٹر جوائن کیا ہوا ہے اس کو آپ نے کبھی بھی نہیں چھوڑنا۔ اور وہ جب مشرف دور میں انہوں نے یہاں پہ گورنمنٹ کے اداروں میں کام کیا اور آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ کے اندر، اور وہ امریکہ میں بھی رہے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ یہ کتنا آپ کا جو ہے نا وہ رول پلے کرتا ہے۔ اور وہ ساری کی ساری چیزیں دیکھیں جو ابھی یہ پلیٹ فارم بنا ہوا ہے، اس میں اگر اس میں گروتھ 6 منتھ میں ہو رہی ہے نا، میں یہ دیکھ رہا ہوں یہاں 2 منتھ میں وہ گروتھ ہو رہی ہے، کیونکہ آپ کو روزانہ ویڈیوز بنانی پڑتی ہے، آپ کو انگلش میں بنانی پڑتی ہے، پھر اس کے بعد آپ کو لائیو آنا پڑتا ہے، آپ کو کیمرے کے سامنے آنا پڑتا ہے۔ وہاں کے جو ہے میرا خیال ہے آفٹر 1 ایئر آپ کو ایک پروجیکٹ دیا جاتا ہے کہ آپ کو ڈیجیٹلی آپ کو اپنا ایک ریپریزنٹیشن دینی ہوتی ہے، آپ کو اپنا انٹرو دینا ہوتا ہے کوئی 1 سال کے بعد۔ یہاں تو آپ فوراً سے آپ کا جتنے بھی آپ کے جو بت ہیں وہ توڑ دیے جاتے ہیں۔ تو جو اس فیملی سے ہے نا ہاں جی۔ وہ، ہاں ابھی میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ مجھے ایسا ٹرانسفارم کر دیا چند دنوں میں، اور اتنی انرجی ملتی ہے یہاں پہ۔ تو یہ بھی اسی طرح کا، یہ بلکہ اس سے بڑا ایک پلیٹ فارم ہے، اور یہ سیلف لیس بالکل فری آف کاسٹ کر رہے ہیں، وہاں پہ ہمیں پے کرنا پڑتا ہے۔ جی یہ جیسے ریحان ٹیچر انسٹیٹیوٹ کی آپ نے بات کی، اس میں یہ کہ ہمیں تو اگر کسی کلاس میں ہم بیٹھے ہوئے کسی انسٹیٹیوٹ میں بیٹھے ہوئے ہمیں پتہ ہے ہمیں 10 بندے دیکھ رہے ہیں، 15 بندے دیکھ رہے ہیں، لیکن یہاں پہ آپ کیمرے پہ ہیں، آپ کے ویوز ہزاروں میں لاکھوں میں چلے جاتے ہیں، اور وہ ہر بندہ اپنے پرسپشن کے حساب سے آپ کو دیکھ رہا ہے۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ اچھا، آپ تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ جو ہے وہ مطلب کتنے سال سے جاب میں ہیں، اور آپ کے بچے کتنے ہیں، اور وہ کہاں کہاں پڑھتے ہیں؟ ہوں جی میں کہتا ہوتا ہوں کہ آئی ایم 44 ایئر اولڈ ینگ گائے، اور میری مسز جو ہیں وہ بھی ایف جی کی ٹیچر ہیں، ان کی سروس بھی وہ 2010 سے ہے، میں 2008 سے ہوں۔ اور اچھا اسی دوران میں نے 3 ایئرس جو ہے مجھے ڈیوٹی اسائن کی گئی اپنے ہی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ایز اے کنٹرولر آف ایگزامس۔ راولپنڈی کے 2 ریجنز ہیں، ایک چکلالہ ریجن ہے اور ایک راولپنڈی ریجن ہے۔ راولپنڈی ریجن میں یہاں پہ کوئی بھی ولنگ ہی نہیں تھے کام کرنے کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک میتھمیٹکس کا جو ٹیچر ہو وہ چاہیے جو ہمارے ساتھ کام کر سکے۔ یہاں ایک کرنل صاحب تھے، انہوں نے مجھے کہا، تو میں نے کہا تو میں تو ایم ایس کرنے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا ہم آپ کو پروموٹ کریں گے، آپ کو جلدی چھٹی دیں گے، آپ نے ہمارے ساتھ کام کرنا ہے۔ تو پھر میں نے وہاں پہ اچھا اچھا۔ جی 3 سال کام کیا، اور وہ میرا ون آف دا بیسٹ جو ٹائم تھا وہ تھا۔ اور مجھے نا
جو لیڈرشپ رول ہیں وہ زیادہ اٹریکٹیو ہوتے ہیں، کیونکہ میں اس میں ٹیم بلڈنگ کے اندر بہت اچھا ہوں. میں نے وہ 3 سالوں میں نے اور ہمارے صوبیدار صاحب تھے، وہ صوبیدار میجر بن چکے ہیں ابھی، اور وہ جو کرنل صاحب تھے، ہم نے تینوں نے مل کے جو ٹیمز ڈیولپ کی تھی مختلف ایریاز کے لیے، کیونکہ ہم نے 51 اسکول کا اسکالرشپ ایگزام کنڈکٹ کرنا تھا. ان کنڈکٹ کر کے ان کے کوئی 3 لاکھ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، ان کے پیپر مارکنگ اور رزلٹ اناؤنس کرنے تک 5th اور 8th یہ سارا اس کا کام ہوتا ہے. تو میں نے 3 جو ہے نا فل فلیج وہ کنڈکٹ کیے. سینٹر بنانے سارے کام جو ہے وہ میں خود کرتا ہوتا تھا، اور پھر وہ کچھ چیزیں ڈیلیگیٹ کی تھیں باقی جو، اور میں نے ایک فائل بنائی ہوئی تھی، جو غلطیاں ہوئی ہیں اس دفعہ وہ لکھ لیتا، اور اگلی دفعہ ان کو کیسے ریموو کرنا ہے وہ اپنے مائنڈ کو دے دیتا تھا، کہ میں اپنے مائنڈ کو آرڈر کرتا تھا کہ تم اس کے بارے میں سوچو، اور وہ سوچتا رہتا سب کانشیس مائنڈ. پھر وہ مجھے رزلٹ جو ہے کوئی نہ کوئی آئیڈیا مل جاتا تھا. تو وہ میرا بہت اچھا وقت گزرا. تو پھر میرا ایم ایس جب کمپلیٹ ہونے کو تھا تو مجھے چھٹی چاہیے تھے، وہ چھٹی نہیں دے رہے تھے، تو میں واپس اسکول آ کے چھٹی لی، دوبارہ اس کو ریسرچ کو کمپلیٹ کیا، اور دوبارہ اب میں وہاں پہ ہوں. اور اب میں جو ہے بچوں کو انٹرپرینورشپ جو ہے وہ پڑھا رہا ہوں، اور وہ ان کو میں انہیں کہتا ہوں کہ میتھمیٹکس اور انٹرپرینورشپ یا بزنس دونوں کے جو رولز ہیں وہ سیم ہیں، تو یہی میں ٹیچنگ کرتا ہوں. اچھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ انٹرپرینورشپ بچوں کو پڑھا رہے ہیں، یہ ایز اے سبجیکٹ انٹروڈیوس ہوا ہے ہمارے کریکولم کے اندر؟ نہیں یہ نہیں ہوا. یہ ہیں ڈاکٹر شاہد قریشی، ریکٹر گفٹ یونیورسٹی، ان سے میں نے گلوبل سرٹیفکیٹ ان انٹرپرینورشپ پڑھا. تو یہ ایک اس کے اوپر میرا دل کرتا ہے کہ میں پورا ایک اس کے بارے میں ایک پوڈ کاسٹ کروں، کہ انہوں نے ایک بڑی ڈفرینٹ ریسرچ ہے انٹرپرینورشپ کے اندر. جو انڈین ایک ریسرچر ہیں، سارسوتی نام ہے ان کا، انہوں نے دنیا کے ٹاپ بلینرز کی لائف کے اوپر ریسرچ کی، اور انہوں نے ان کے اینڈ ریزلٹ کو نہیں کیا، انہوں نے ان کے سٹارٹنگ کو کیا، اور جو سٹارٹنگ سب کا تھا وہ ود ان دیئر مینس تھا. تو پھر انہوں نے ایک نئی تھیوری ڈیولپ کی، ایفیکچویشن تھیوری اس کو کہتے ہیں، اور اس کے کوئی 5-6 پرنسپلز ہیں. سب سے پہلا پرنسپل ہے برڈ ان ہینڈ. آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، یعنی کہ آپ کی کیا کیا سکلز ہیں، آپ کیا کیا کر سکتے ہیں، اور آپ کن کن لوگوں کو جانتے ہیں. تو ان ساروں میں رہتے ہوئے آپ نے لو کاسٹ کے اوپر 15% آپ کی جو ارننگ ہے اس کو خرچ کرتے ہوئے آپ اس کو ڈیولپ کریں. مثال کے طور پر آپ ہیں ٹریننگ والی، آپ اپنا جتنا بھی ارن کر رہی ہیں آپ اس کا 15 اور 20% آپ فکس کر لیں، اور اس کو پھر آپ ٹریننگ ایک بہت بڑی فیلڈ ہے، اس میں سے کوئی اپنی نیش جو ہے وہ ایکسٹریکٹ کریں کہ آپ نے کس ایریا میں جانا ہے. تو جب میں جس طرح میرا جو ٹریننگ کا ایریا، میں نے 2 ٹاپ جو ہے نا ٹرین دا ٹرینر پروگرام اٹینڈ کیے، کیسر عباس صاحب کا بھی اور فائز سال صاحب کا بھی. تو میں ان میں جو ٹیم بلڈنگ جو ہے اس کے اوپر میں میرا پیشن ہے، شوق ہے. اس طرح آپ اس میں ایک وہ نیش بنا کے اس کے اوپر آپ انویسٹ کیسے کرنا. ایک تو کچھ سرٹیفکیشن آج کل تو فری ہیں بالکل نا، آپ کورسیرا سے کر، آپ ایچ ای سی لاگ ان کر کے جب کریں گے ان کا، تو وہ کورسیرا آپ کو فری آف کاسٹ جو ہے نا آپ کو کچھ کورسز دے گا، آپ وہاں سے یہ سرٹیفکیشن کر لیں گے فری آف کاسٹ. پھر آپ 15-20% آپ جو ہے فیس بک مارکیٹنگ پہ لگائیں، اور اپنی جو ٹریننگ ہے وہ سیل کرنا شروع کر دیں. آپ ہر سنڈے کو آپ کی ٹریننگ آنا شروع ہو جائے، تو ایک دفعہ 2 آئیں گے، پھر 3 آئیں گے، پھر کرتے کرتے ایک سمندر بن جائے گا، اور آپ لبنہ شاہین ایک جو ہے نا برانڈ بن جائے گا. تو یہ ایفیکچویشن تھیوری یہ ہے. تو دیکھیں میں نے آپ کو ایفیکچویشن تھیوری بھی سمجھائی اور آپ کو خواب بھی دے دیا. اب آپ نے اس کے ماشاءاللہ میرے ساتھ آپ اتنے انٹلیکچوئل بیٹھے ہوئے پرسن آج، تو مجھے تو نہیں لگتا سر، آپ نے مجھے آدھا گھنٹہ دیا 30 منٹس، مجھے تو نہیں لگتا 30 منٹس میرے لیے انف ہوں گے. اگر آج آپ کے پاس ٹائم کم ہوا تو میں دوبارہ آپ سے جو ہے وہ ریکویسٹ ضرور کروں گی کہ آپ آئیں. میرا جو یہاں پہ میرے اس پوڈ کاسٹ کا نام ہے دا ٹرینرز پوڈ کاسٹ ہے، تو اس میں مزید جو ہے وہ ہم کسی ایک خاص ٹاپک کے ساتھ آئیں گے اور اس کے اوپر بات کریں گے. انٹرپرینورشپ میرے لیے خود بھی بہت مطلب ایک لرننگ والا ٹاپک ہے، بڑا اٹریکٹیو ٹاپک ہے.
لیکن ٹریننگ جو ہے وہ تھوڑا سا الگ میرے لیے ایک انٹرسٹنگ ٹاپک تھا، تو اس لیے پھر میں نے اس کو چوز کیا. پر وہ کبھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ بیٹھوں گی تو پھر آپ کو ڈیٹیلز بتاؤں گی. اچھا، میتھمیٹکس میں ماسٹرز کرنے کا کیسے سوچا؟ پھر ایم ایس بھی کیا. بڑا ایک خشک سا سبجیکٹ سمجھا جاتا ہے یہ. صحیح صحیح. مطلب میں دیکھتی ہوں نا، جیسے لوگ بھاگتے ہیں اس سے، وہ رٹا لگا لیں گے، وہ لکھ لیں گے چیزیں، لیکن میتھس کو سالو کرنے کی طرف بہت کم لوگ آتے ہیں. تو کیسے آپ کا شوق اس طرف ڈیولپ ہوا، اور کیسے مطلب آپ نے اس کو اتنا آگے تک آپ لے کر آئے اور ابھی بھی اس کو کنٹینیوٹی میں رکھا؟ صحیح. اچھا، پہلے میں جو آپ کا پہلا ہے کہ آپ انٹرپرینورشپ میں آپ نے آپ کہہ رہی ہیں کہ میں نے انٹرپرینورشپ میرا فیوریٹ ہے، لیکن میں نے اسے نہیں چنا، آپ ٹریننگ کو چنا. بیسیکلی جو ٹریننگ آپ کر رہی ہیں وہ بھی آپ ایز این انٹرپرینور ہیں. اب ایک جو باہر بیٹھا جوتا ساز ہے وہ بھی انٹرپرینور ہے اگر وہ انوویشن اس میں لے کر آتا ہے. تو آپ اس میں جو بیسیکلی ہر کوئی انٹرپرینور ہے، تو آپ اس میں کیا انوویشن لے کر آتی ہیں، تو آپ بھی ایک انٹرپرینور ہیں. دوسرا یہ ہے کہ میتھمیٹکس کیسے بنا. مجھے زندگی میں نا 2 سبجیکٹ کے ٹیچر بہت اچھے ملے، ایک میتھمیٹکس اور دوسرا اردو. تو میتھمیٹکس کو میں نے اپنا پروفیشن بنا لیا اور اردو کو پیشن بنا لیا. اور میں اردو جو ہے بچپن سے میں چونکہ مدرسے کا بھی پڑھا ہوں، وہاں مدرسے میں ہماری ایک بس ہوتی تھی، اس کا کی ہر جمعرات کو ہماری ایک میٹنگ ہوتی تھی جس میں تقاریر کرنا، تو اس طرح وہ ہم کرتے رہے. پھر جب میں 9th میں آیا، میں خصوصی طور پہ ہمارے ایک ٹیچر تھے، ان کا نام تھا سلطان محمود. وہ میتھمیٹکس پڑھاتے تھے اور اتنا کلاسک پڑھاتے تھے. وہ اردو اسپیکر تھے کراچی کے، اور وہ اتنے اچھے ٹیچر تھے. میں نے اپنی زندگی میں ان جیسا ٹیچر نہیں دیکھا. ان کے 2 کام جو ہے نا مجھے بہت پسند آئے اور میں ابھی تک وہ کر رہا ہوں. ایک تو انہوں نے کبھی ہوم ورک نہیں دیا میتھمیٹکس کا. 9th 10th میں نے کبھی ہوم ورک گھر میں نہیں کیا. یہ اور کیسے پاسبل؟ وہ جو کلاس ورک ہوتا تھا وہی ہوم ورک ہوتا تھا. جو اچھا. اور کوئی ہم ان سے میتھمیٹکس بھی پڑھتے تھے، فزکس بھی پڑھتے تھے. جو فزکس کا ٹاپک سمجھ میں نہ آیا وہ بھی ہم ان سے سمجھتے تھے. پھر وہ ایک دن چونکہ اردو میڈیم میں تھا، تو وہ انہوں نے ایک کوشچن لکھا سیٹ کا، اور اینڈ پہ S.S لکھ کے سلوشن وہ سیٹ لکھ دیا. تو S.S لکھا. میں نے کہا سر یہ کیا ہے، واٹ از مینٹ بائی S.S؟ تو میں سمپل سا تھا. تو کہتے ہیں کہ یہ آپ کو نہیں پتا. میں نے کہا نہیں. کہتے اس کا مطلب ہے سر سلطان S.S. تو مجھے میں خاموش ہو گیا اور مجھے سمجھ نہیں آئی. اور پھر اس کے 10 سال گزر گئے، میں بھی ٹیچر بن گیا اور میں فیڈرل بورڈ میں مارکنگ کر رہا تھا. تو وہ میں ایک دن فرائیڈے کو جلدی چلا گیا، دیکھا تو وہ پہلے سے بیٹھے وہاں پہ مارکنگ کر رہے. تو وہ پیڈ مارکنگ ہوتی تھی. تو ادھر میں نے جا کے دیکھا تو وہ سر بیٹھے ہوئے، میں ان کے پاس جا کے بیٹھا. وہ کوشچن چیک کر رہے ہیں ادھر S.S لکھا آگے. میں نے کہا سر اس کا کیا مطلب ہے S.S کا؟ تو وہ کہتے ہیں آپ اس کا نہیں پتا. میں نے کہا نہیں. ارے اس کو تو سولوشن سیٹ کہتے ہیں. وہ سیریس تھے نا اس وقت، میں بھی ٹیچر بن چکا. میں نے کہا سر اس کا مطلب سر اس کا سلطان ہے. مطلب سولوشن سیٹ نہیں ہے، سر سلطان ہے. وہ سر وہاں بھی ان کو یاد آ گئی، اسٹک ہو گئے. انہوں نے وہ رکھا اور پھر انہوں نے مجھے مشورہ دیا تھا کہ چھوڑو یار ٹیچنگ نہ کرو اور MBA کرو، کسی اور فیلڈ میں جاؤ. تو میں نے کہا آپ ہی کی وجہ سے ٹیچر بنے ہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں کہیں اور جاؤ. تو وہ ٹیچر تھے. پھر آگے کرتے کرتے ابھی بھی جو ہمارے جو کیریکولم میں جتنی بھی بکس ہماری SNC کی ڈیولپ ہو رہی ہیں، وہ ڈاکٹر سلیم اللہ صاحب جو ہے اس کے پیچھے وہ کام کر رہے ہیں. وہ میرے سپروائزر تھے ابھی MS میں. اور جتنے بھی ٹیچر ملتے گئے وہ بہت اچھے ٹیچر ملے. ایک ہمارے ٹیچر تھے ڈاکٹر ثاقب صاحب، وہ کامسٹ یونیورسٹی میں بھی ہوتے ہیں. تو انہوں نے میتھمیٹکس میں ہمیں پروف کرنا سکھایا کہ گاڈ از ون. تو وہ ایکسپونینشیل لاز ہوتے ہیں، اس سے انہوں نے سکھایا تھا. تو یہ اساتذہ ہی کی وجہ سے میں یہاں بنا ہوں. اور اب دیکھیں ہم نے اپنے آپ کو سرنڈر کیا ہوا ہے سر ریان اللہ والا کے سامنے، وہ ہمیں کیا بناتے ہیں. یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ ایجوکیشن فیلڈ میں بھی اتنے آگے، پھر جاب بھی ایک سکسیسفل جاب ہے، اچیومنٹس بھی کافی زیادہ ہیں. ابھی جیسے آپ نے وہ لیڈرشپ والے ٹریننگ کا بتایا، وہ بھی کر رہے ہیں. پھر اس طرف آنے کا کیسے سوچا؟ مطلب ایک لائف ایک کمپلیٹ جرنی پہ جا رہی ہے، بالکل اسموتھ جا رہی ہے،
تو ڈائریکشن چینج کرنے کا کیسے سوچا آپ نے؟ کیونکہ یہ ایک نئی جرنی ہے، اس میں آپ نئے سرے سے اسٹوڈنٹ بنتی ہیں، تو یہ کیسے سوچا آپ نے کہ اس طرف آیا جائے؟ ہاں وہ 2017 میں ہم کہیں بیٹھے ہوئے تھے تو کسی بندے نے مجھے ایک جملہ کہہ دیا تھا بڑا، وہ اس نے کہا تھا کہ یار تمہاری اوقات کیا ہے. تو مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ اس جملے نے مجھے نا، وہ ہم ایک کوئی پرابلم سالو کر رہے تھے تو میں بہت پرو ایکٹیو، بہت جو ہے نا آگے بڑھ بڑھ کے باتیں کر رہا تھا نا. تو اچھا. انہوں نے مجھے چپ کرانے کے لیے کہا تو میں نا اتنا اسٹک ہوا، اس کے بعد میں نے ایک بات بھی نہیں کی اور میں 3 راتیں اس کے بعد سویا نہیں. اور پھر میں نے کہا یار یہ کیا ہے، یہ کیا زندگی. میں چلا گیا اپنے دوست کے پاس، میں نے کہا یار یہ کیا ہے، اور پھر اس کو بتایا کہ میں نے کہا میں سیکھنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ جو ہے آپ اگر کائنڈلی تھوڑا سا پاز کریں تو میں اپنے یہ بیٹ جو ہے چارجنگ پہ لگا لوں. جی جی آپ اگر لگا لیں، میں یہاں پہ کر لیتی ہوں پوز، کوئی ایشو نہیں. ٹھیک ہے. جی میم. جی جی. جی بہت شکریہ. اچھا وہ اس کے بعد میں نے دوست سے پوچھا، انہوں نے کہا آپ قاسم علی شاہ صاحب کے پاس جائیں تو ان سے سیکھیں آپ، تو وہ بڑے سستے ہیں. اور تو میں نے کہا نہیں ہے، میں نے فائز حسن سعد صاحب کے پاس جانا ہے. تو میں نے ان کا ایک سیشن اٹینڈ کیا ہوا تھا 2011 میں کہ 9 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو مسلمز. تو وہ ان کے پاس میں گیا تو میں کوئی ٹیوشن پڑھا رہا تھا بیریا میں DHA میں. تو میں نے ان کو سرچ کیا، وہاں گیا، پھر وہ میں ان سے ٹریننگ کر کے آ جاتا تھا، پیمنٹ بعد میں کرتا تھا. تو کرتے کرتے انہوں نے کہا یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو. ان کا جو PA تھا تو وہ مجھے بہت پروموٹ کرتا تھا. وہاں سے پھر ایک ڈائریکشن مل گئی، ایک شوق ڈیولپ ہو گیا. پھر میں نے سوچا یہ تو ایک نئی زندگی ہے، ایک نئی دنیا ہے. تو 2 سال کے بعد انہوں نے زندگی میں صرف ایک دفعہ ٹرین دا ٹرینر پروگرام ہمیں کروایا. تو ان کی بکس ہیں، انہوں نے ڈاکٹر اسٹیفن کووی سے ٹرین دا ٹرینر پروگرام اٹینڈ کیا تھا یہ. تو یہ انہوں نے ہمیں پڑھایا اور بہت ڈیپلی پڑھایا. اور 4 دن ہم ادھر ہی رہے. پھر بیک ٹو بیسکس میں میں ان کے پاس رہا. میرا ویٹ 106 kg تھا. تو ہاں، اور وہ میں نے پھر ودن 6 month جو ہے وہ میرا 23 kg ویٹ لاس ہوا، صرف ہیلدی لائف سٹائل جو ہے وہ اپنا کے. اپنانے کی وجہ سے. ہیلدی لائف سٹائل، اس میں ایک حدیث ہے کہ جو صحابہ کرام گھوڑے پہ اونٹ پہ بیٹھے ہوتے تھے، ان کی جو مہار ہے چلانے کی، وہ اگر گر جاتی تھی تو وہ خود اٹھاتے تھے. تو اس کے بعد میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں نے نہ اپنے بچوں سے پانی مانگنا ہے، نہ کوئی، تو جب بھی پیاس لگے جو بھی کام کرنا وہ خود کرنا ہے. تو اس سے ایک تو باڈی بھی ایکٹیو ہوگی، اور پھر جو ہے وہ پھر یہ لرننگ چلتی رہی، ڈفرینٹ لوگ ملتے رہے. ابھی ریسنٹلی ڈاکٹر شاہد قریشی صاحب کو میں نے سرچ کیا، ان کو پھر مل کے بھی آیا. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہاں سے اب ادھر سفر آیا. اور میں نے پھر ریحان اللہ والا صاحب کی میں نے 2 گھنٹے اور 35 منٹ کی وہ ڈاکومنٹری دیکھی. تو میں پہلے ان کو ڈفرینٹ سوچتا تھا، تو میرا پرسپیکٹو بدل گیا. تو میں اب یہ سوچتا ہوں کہ بس آپ مجھے یہاں پہ خاموشی سے بیٹھ جانا چاہیے. تو مطلب آپ کا مائنڈ جو ہے وہ ان کی ویڈیو دیکھ کے چینج ہو. جی 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 بالکل. صحیح. اچھا آپ نے اس انسٹیٹیوٹ کو جوائن تو کر لیا ہے، ٹریننگ آپ کی آن لائن ہو رہی ہے یا آف لائن ہو رہی ہے؟ جی میں اسلام آباد میں گیا تھا. مجھے تو وہاں سے ایک پوڈ کاسٹ ہوا، اس کے تھرو پھر میں یہاں پہ آیا.
تو یہاں بھی قاسم علی ایجوکیشن والا اور ان کے ساتھ ایک لیول 1 کے اسٹوڈنٹ ہیں اور ہمیں وہ پڑھا رہے ہیں عبد المعید ٹرانسپورٹ والا. تو وہ ان سے تو میں نے یہ ٹارگٹ کیا ہوا ہے کہ اس سنڈے تک جو 1 منتھ کے سارے ٹاسک ہیں وہ انشاءاللہ میں نے کمپلیٹ کرنے ہیں. تو یہ 2 منتھ کا ہے، سر نے آفر دی ہوئی ہے، 1 مہینے میں کمپلیٹ کرنا ہے. اور پھر یہ ہے کہ اس کے اوپر 5000 انعام بھی جو ہے وہ رکھا ہوا ہے. تو مجھے اس انعام کی تو ضرورت نہیں ہے، لیکن سب سے جو بڑی یہ ہے کہ ایک جو ضرورت ہے، وقت کی ضرورت ہے، وہ کام ہو رہا ہے. تو پھر اور مجھے یہ خوشی ہے کہ میرے بالکل قریب ہے، یہ واکنگ ڈسٹینس پہ ہے. تو میں صبح بھی فری ہوں، میں خاموشی سے یہاں پہ جاؤں گا انشاءاللہ. تو ابھی آپ جیسے جانتے ہیں کہ ریحان اللہ والا کا جو موٹیو ہے، ان کا گول کیا ہے بچوں کو لے کے، پاکستان کی عوام کو لے کے، پاورٹی کو لے کے، تو جی آپ بالکل. کیسے اس مطلب ٹارگیٹ کو اچیو کریں گے؟ آپ اس گول کو کیسے آگے لے کے چلیں گے ایز اے ٹرینر، ایز اے ٹیچر، ایز اے انٹرپرینور؟ نہیں، میں تو انشاءاللہ میں اس پہ فل اپنی انرجی کے ساتھ کام کروں گا. اور میں تو جتنے بھی ہمارے ایف جی کے وہ اسکولز ہیں جو سیکنڈ شفٹ میں ہیں، میں وہاں خود جا کے ان کی اسمبلی کے اندر میں نے اسپیچز دینی ہے. اور پھر ان کو آخری جو میسیج دینا ہے وہ ان کو کہنا ہے کہ آپ آئیے دیکھیں آپ. اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی لوگ ریلیکٹنٹ ہیں نا، وہ تو جب تک وہ وزٹ نہ کریں، اسٹوڈنٹس کو نہ دیکھیں، تو وہ اس وقت تک وہ نہیں آئے. اور جو بھی چیز نئی اسٹارٹ ہوتی ہے نا، تو ہمارا مائنڈ اسے ریزسٹ کرتا ہے، ہمارا مائنڈ ہمیشہ چینج کو ریزسٹ کرتا ہے. تو میں تو اس کو ایسے دیکھ رہا ہوں کہ آگے جو ہے نا وہ فیوچر ہی اسی کا ہے. کیونکہ جو ابھی میں نے ایک واقعہ سنایا تھا کہ وہ ڈاکٹر شاہد قریشی صاحب کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایک پی ایچ ڈی ہولڈر خاتون آئی. وہ کہتی ہیں کہ مجھے آپ کام دے دیں کہ اب میں فائلیں ادھر ادھر رکھ دیا کروں گی اور جاب لیس ہوں، مجھے صرف 15,000 روپے دے دیا کریں. تو وہ 15,000 ادھر لیول 1 کا ایک بچہ ہے جس کی ایج 11 سال ہے، اور اس کا جو ہے اس نے ہر صورت میں جب تک وہ $100 یعنی 30,000 وہ ارن نہیں کرے گا تو وہ نیکسٹ اسٹیپ پہ جا ہی نہیں سکتا. تو یہ جو انٹرپرینور مائنڈ سیٹ ڈیولپ کر رہے ہیں کہ بچہ خود کمائے اور ذمہ داری پیدا کر رہے ہیں، تو وہ اس سے تو 1000 درجے بہتر ہے. اور میں نے یہ بھی ڈیسائیڈ کیا ہے اپنی مسز کے ساتھ بیٹھ کے کہ ہماری جو بیٹی ہے وہ ابھی 5ویں میں ہے، جو ہی وہ 6ٹھی میں آئے تو فوراً وہ ادھر آ جائے گی. اور میں نے اس کو نا، میں نے اپنی بیٹی کو بتایا ہم گھر کے 5 ممبر ہیں، سب سے زیادہ پڑھنے کا جو شوق ہے وہ 2 لوگوں کو، ایک آپ کے پاپا کو، ایک آپ کو ہے. اور ہم دونوں نے مل کے خوب پڑھنا بھی ہے اور اس ریحان اسکول کو بہت زیادہ کامیاب کرنا ہے. کامیاب کرنا ہے انشاءاللہ، انشاءاللہ. اچھا، جی انشاءاللہ مجھے نا ایک آپ نے بات کی تھی کہ میتھس میں جو ہے وہ آپ کے جو ٹیچر آپ کو بہت لکیلی بہت اچھے ملے. تو یہ ایک اسٹوڈنٹ کی زندگی میں بڑا اثر ہوتا ہے کہ اس کو ٹیچر جو ہے وہ مطلب ایک پاتھ ہوتا ہے نا، ٹیچر ٹچ دا فیوچر، وہ لے کے چلتا ہے ساتھ. آپ کس طرح کے ٹیچرز کو جو ہے وہ مطلب سمجھتے ہیں کہ وہ اچھے ٹیچر ہیں؟ مطلب آپ کس طرح کے ٹیچر کو سپورٹ کرتے ہیں؟ ہمارے معاشرے میں آپ کو پتہ ہے اسٹرکٹ ٹیچرز بھی ہیں، پولائٹ ٹیچرز بھی ہیں، فرینڈلی ہیں، اور کچھ جیسے پرائیویٹ سیکٹرز میں تو بس ٹائم پاس کرنے کے لیے لوگ آ جاتے ہیں. ٹیچرز کے لیے کیا کہنا چاہتے ہیں کہ ٹیچر کو کیسا ہونا چاہیے جو بچے کی فیوچر کو چینج کر سکتا ہے پازیٹیولی؟ کیونکہ ماں باپ تو بس ان کو اسکول بھیج دیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی ذمہ داری ختم کر دی، اب اسکول جانے میں بچہ جانے. ٹیچر کو کیا کہنا چاہتے ہیں، مطلب ٹیچر کو کیسا ہونا چاہیے؟ بس ٹیچرز کو بچوں کو ایسے ہی دیکھنا چاہیے جس طرح آپ کے اپنے ذاتی بچے ہیں. آپ اپنے بچوں کے فیوچر پلانز کرتے ہیں، ان کے بارے میں سوچتے ہیں. تو میں تو ہمیشہ بچوں کو کہتا ہوں بچوں یہ تو آپ پڑھیں یا نہ پڑھیں، آپ میٹرک کر لیں یا نہ کریں، آپ کچھ نہ کچھ کر لیں گے، آپ کما لیں گے. تو میں انہیں اکثر کہتا ہوں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ بے شک آپ یہاں سے فیل ہو جائیں لیکن زندگی میں بھی کبھی فیل نہ ہو. تو میں ڈفرینٹ ٹریننگز جو ہے ان کو، میں نے پہلے بھی ایک دفعہ ایک کلاس تھی
اس میں نے ہفتے میں ایک دن پکا رکھا ہوا تھا کہ جس میں ہم نے کوئی پڑھنا نہیں ہے. اس میں جو ٹریننگ جو میں سیکھتا تھا وہ ان کو سکھا دیتا تھا. تو جی میرے بہت سارے بچے انٹرپرینور بنے ہیں. وہ مجھے جب کال کرتے ہیں پھر وہ جو ہے جب وہ دعائیں دیتے ہیں تو پھر مجھے وہ تسلی ہوتی ہے, اطمینان آتا ہے کہ میں جو ہے نا ایک اچھی ڈائریکشن پہ جا رہا ہوں. میں نے کبھی بھی بچوں کو, بہت سارے ٹیچرز ہیں فورس کرتے ہیں ٹیوشنس کے لیے یہ وہ, تو میں اب پڑھاتا ہوں لیکن میں آن لائن پڑھاتا ہوں. میں ڈیجیٹل میتھ اسپیشلسٹ, میں صرف او لیول میتھمیٹکس پڑھاتا ہوں. تو صحیح. اور ہاں, تو وہ ان کے بچے وہ پیرنٹس جو ہے نا اچھا پے کرتے ہیں, اور پھر یہ ہے کہ ان بچوں کو اتنا زیادہ بتانا نہیں پڑتا. تو اپنے جو بچے ہیں ہمارے, ان کو میں ابھی بھی, آج پتہ ہے کیا میں نے ٹاسک دیا, آج میں نے ان کو یہ ٹاسک دیا ہے کہ آپ نے منڈے کو جب آپ آئیں گے نا تو آپ نے کوئی نہ کوئی چیز جو آپ کی جیب خرچ سے وہ کوئی خرید کے اس کو سیل کرنا ہے, چاہے 1 روپیہ بھی منافع ہو, وہ آپ نے سیل کر کے آنا ہے. یہ آپ کا ٹاسک ہے. یہ میں نے ان کو جو پڑھانے کے علاوہ ٹاسک دیا. ٹھیک ہے. اچھا میری ویڈیو اسٹک ہوگی, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے. اچھا ٹھیک ہے. ایک اور بڑی اچھی آپ نے بات بتائی تھی اپنے بارے میں کہ آپ ماشاء اللہ حافظ قرآن بھی ہیں. تو جی جی یہاں پہ ایک اور چیز ہمارے درمیان کامن ہوگی. ماشاء اللہ میرا بھی ایک بیٹا ہے اور وہ بھی ابھی اس نے ابھی حفظ کمپلیٹ کیا الحمدللہ. تو ایک تو آپ کے نام کے ساتھ حافظ کیوں نہیں ہے یہ بتائیں ہمیں, اور دوسرا آپ جو ہے مطلب حفظ آپ نے کہاں سے کیا, کیسے کیا, وہ جرنی کیسی رہی, تھوڑا اس بارے میں بھی بتائیں. اچھا, میری جو جتنی بھی سکسیس ہے نا اس کے اوپر وہ جو میرا مدرسہ تھا, میں ایک مسجد میں پڑھ رہا تھا. تو میں ناظرہ پڑھ رہا تھا, اور پھر جب میں پہلے پارے سے دوسرے پارے میں گیا تو وہ انہوں نے, ہم سپارہ خریدتے ہوتے تھے, تو استاد جی نے کہا کہ اب سپارہ نہیں قرآن پاک پڑھو. تو میرا جو ہے نا اتنا خوش ہوا. تو جب میں ناظرے کے 17 پارے پڑھ چکا تو انہوں نے وہاں مدرسہ بنایا, اور انہوں نے, ہم 3 بھائی پڑھ رہے تھے تو انہوں نے مجھے سلیکٹ کیا. میرے والد صاحب نے کہا ان کو بھی رکھے, انہوں نے پھر مجھے ہی رکھا, کہتے ہیں بس صرف ایک. تو وہ جب میں نے پڑھا وہاں تو ادھر ہی سے مجھے ساری زندگی کی جتنی بھی کامیابی ہیں نا اس کی جو بیس ہے وہ مدرسہ ہے, وہ مدرسے کے استاد ہیں. وہاں میں BSc تک رہا ہوں. میں اسکول جاتا تھا, اسکول سے واپس آ کے ادھر چلا جاتا تھا, وہیں پڑھتا تھا. ہمارے استاد جی کے جو بھانجے تھے وہ ابھی ایک اسکول کے ہیڈ ماسٹر ہیں, وہ بھی میرے کلاس فیلو تھے. ہم پیرالل چلتے تھے, کمپٹیشن کے ساتھ ہم نے پڑھا ہے. تو اس کا بہت بڑا رول ہے. اب نام اس لیے نہیں ہے کہ جو ہے وہ میں ایک اس کو ایک تو ساری ڈگریز میں میرا نام محمد عارف کے نام سے تھا, اور جی صرف جی ID کارڈ کے اوپر حافظ محمد عارف تھا. تو وہ میں نے خود چینج کروایا, تو اس سے فرق نہیں پڑتا. اور دوسرا یہ, جب میں نے تجوید پڑھی اس کو بہت شوق سے پڑھا, تو میں کہتا ہوں اگر مجھے کوئی قاری کہے نا تو وہ پھر اس کو میں زیادہ اون کروں گا. حفظ جو ہے وہ بھی ایک اچھا ہے, لیکن ویسے ہی ایک میرے وہ مائنڈ میں نہیں ہے کہ اس کو بندہ لوگوں کو دکھانے کے لیے یا اس طرح نہ وہ. اور دوسرے ہمارے علماء کے بارے میں وہ جو ایسی باتیں ہیں نا نگیٹو, اس جی وجہ جی سے میں پھر وہ نہیں لکھتا. بالکل آپ کی بات سے ایگری کرتی ہوں. لیکن ماشاءاللہ انسان کی جو اچیومنٹ ہوتی ہے نا وہ اگر نام کے ساتھ مطلب ہو تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. جیسے کہ میں اگزامپل یہاں پہ دوں گی, جیسے ڈاکٹرز ابھی وہ انٹر ہوتے ہیں میڈیکل کالج میں لوگ, تو ان کے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگ جاتے ہیں. تو وائی ناٹ حافظ, کیونکہ ماشاءاللہ ہمارے دین کو جو ہے وہ لے کے چلنے والے, سنبھالنے والے قرآن پاک کو جو ہے وہ یہی لوگ ہوں گے جن کے دلوں میں سینوں میں محفوظ ہے یہ. تو میرے لیے تو بہت زیادہ رسپیکٹ فل ہے یہ سارے جنہوں نے حفظ کیا ہوا ہوتا ہے. اچھا ایک تو سر آپ سے مل کے, آپ کی باتیں سن کے, آپ کی چیزیں جان, آپ کے بارے میں جان کے بہت خوشی ہوئی. انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ رابطے میں رہوں گی, آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. بہت کچھ ہے پوچھنے کے لیے, اور مطلب دل نہیں کر رہا کہ میں اس انٹرویو کو اینڈ کروں, لیکن وقت کا بھی کچھ تقاضا ایسا ہے کہ آپ سے میں ابھی آپ کو شکریہ ادا کروں گی کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور اتنا اچھا ٹائم دیا کہ مجھے واقعی حیرانی ہوئی جان کے کہ ہمارے گورنمنٹ سیکٹر کے اندر بھی اتنے اچھے, اتنے پازیٹیو مائنڈ سیٹ والے لوگ موجود ہیں.
جیسا کہ گورنمنٹ کے ٹیچرز کے بارے میں ایک لوگوں کا مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے، آپ نے اس کو بہت زیادہ چینج کرنے کی کوشش کی ہے. آخر میں کیا میسج دینا چاہیں گے دیکھنے والوں کو؟ کوئی ایسا میسج دے جو ان کو یاد رہے یا ان کی زندگی کے لیے ٹرننگ پوائنٹ بن سکے. میرا پیغام یہ ہے کہ دنیا میں جو کانسٹنٹ ہے نا وہ پرنسپلز ہے، اور چینج سب سے بڑا جو ہے نا چینج کانسٹنٹ ہے. وقت بدل رہا ہے، ہماری ایج بڑھ رہی ہے، تو ہمیں وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہونا پڑے گا. ہمیں نیو اسکل جو ہے نا وہ سیکھنی پڑیں گی، ہمیں جو ہے وہ اڈاپٹ کرنی پڑیں گی چینج کو نا. تو اگر باقی ساری چیزیں چینج ہو رہی ہیں اور آپ اسی جگہ پہ ہیں، چینج نہیں ہو رہے. میرے ایک دوست تھے، وہ پی ایچ ڈی ہے، نعیم اشفاق صاحب، تو ریسنٹلی بیمار ہوئے، ان کی ڈیتھ ہوگی، بڑے تھے. وہ ہمیں اکثر کہا کرتے تھے کہ آپ کے ہر سال کے بعد آپ کے اندر ویلیو ایڈیشن ہونی چاہیے، آپ کی ڈگریز کے اندر، ڈفرینٹ اسکلس کے اندر، ڈفرینٹ اچھا. سرٹیفکیشن کے اندر، ہاں وہ ایڈ ہونی چاہیے. انہوں نے صحیح. وہ مکمل عالم دین تھے. پھر ان کے بعد انہوں نے جو ہے نا سارا اسکالرشپ پہ پڑھا، پی ایچ ڈی تک اسکالرشپ پہ پڑھا، امریکہ میں پڑھا رہے تھے، اور بہت نائس پرسنالٹی تھی. اور میں ان سے وقت لے کے 3-4 دن پہلے میسج کرتا تھا کہ آپ وقت دیں. اور پھر جب میں ان کے پاس جاتا تھا تو میں گھنٹوں بیٹھا رہتا، اٹھتا ہی نہیں تھا، موٹیویشن لینے کے لیے، انرجی لینے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ ان کو کا اگلا جہان بہت اچھا کرے. ابھی 3 ماہ پہلے آمین ثم آمین. اللہ کو پیارے ہوئے. تو جو میرا یہی پیغام ہے کہ جو نعیم اشفاق بھائی ہمیں پیغام دیتے تھے، ہم یہ پیغام دیتے ہیں کہ چینج جو ہے نا اپنی زندگی میں لے کر آئیں. بالکل. بہت شکریہ عارف صاحب آپ کا ہمیں ٹائم دینے کا. آپ کے لیے بہت ساری بیسٹ وشز فیوچر کے لیے. آپ نے جس گول کو یہاں پہ، جس موٹیو کو آپ لے کے چلے، اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو کامیابی عطا کرے، اور ریحان اسکول کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا کرے، اور ہمارے لوگوں کو یہ اویئرنیس ہو کہ وہ اس طرف اپنے بچوں کو لے کر آئیں، اور ٹریڈیشنل اسکولنگ سے تھوڑا ہٹ کے ایک نیا جو ہے وہ اس چینج کو ایکسیپٹ کریں اور اس کا حصہ بنے، تاکہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ایک غلامانہ سوچ سے نکل کر تو آزادانہ سوچ کی طرف آ سکیں. بہت شکریہ آڈینس آپ لوگوں کا بھی ہمیں جوائن کرنے کا. ہم عارف صاحب سے اگر آپ کوئی کوشچن پوچھنا چاہیں گے تو میں انشاءاللہ ڈسکرپشن باکس میں ان کے لنکس اور ان کا انٹروڈکشن ایڈ کر دوں گی. آپ ان سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں، اور آپ کمنٹس میں بھی اپنے سوالات لکھ سکتے ہیں. انشاءاللہ میں آپ کو جواب دینے کی بھرپور کوشش کروں گی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اگلی دفعہ کسی نئے گیسٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.